बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डायलॉग प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हैं। और जिस तरह की सुबह से आप लोग अपने चैनल्स पे देख रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ख़बर इस वक्त बनी हुई है इसराइल और ईरान कशीदगी, इसराइल का ईरान पर हमला। ये दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी ख़बर है, हर जगह डिस्कस हो रही है। हमने भी इस पे बात करनी है और ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में इसका मामले का जायज़ा भी लेना है। आप सब ने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, देख भी रहे हैं। तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद आ रही हैं कि किस तरीके से इसराइल ने अल-ऐलान हम इसलिए कह सकते हैं कि उसने तस्लीम कर लिया है कि कार्रवाई उसकी है, ईरान के अंदर घुस के कार्रवाई की है। अब ये किसी मुल्क की ख़ुद मुख्तारी को रौंदना, किसी मुल्क की ख़ुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ जाना, ये तो अलग चीज़ है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सूरत हाल अचानक पेश आई थी? क्या ईरान को पहले से सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं था? चंद दिन पहले से कुछ ख़बरें इस तरह की सामने आ रही थी कि इसराइल कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे एक ये ज़रूर पैदा होता है कि अगर जब ये इत्तलात पूरी दुनिया में फैली हुई थी तो क्या ईरानी इंटेलिजेंस बेखबर थी? इत्तलात के मुताबिक जो नुकसान हुआ है उसमें बताया जाता है कि ईरान के आर्मी चीफ़ भी मारे गए हैं, पासदारान इनकलाब के चीफ़ भी मारे गए हैं, और एक इत्तला के मुताबिक जो उनके एयर चीफ़ हैं वो भी मारे गए हैं। साथ में कई और अहम ओहदेदार और उनके जो एटमी साइंसदान हैं वो भी मारे जा चुके हैं। ये ईरान के अंदर इसराइल की एक और बड़ी कार्रवाई थी। इससे पहले सबको याद होगा कि किस तरह हमास के सरबराह को वहाँ पे निशाना बनाया गया और तकरीबन लगता है कि वही टेक्निक दोबारा इस्तेमाल की गई है। कुछ ये ख़बरें भी सामने आई थी कि इसराइल का ये कहना है कि पहले तो ये दावा था कि 200 जहाज़ जो थे वो इसराइल से उड़े हैं, परवाज़ भरी है और वो ईरान गए हैं और वहाँ पे कार्रवाई की है। लेकिन बाद में ये इत्तलात भी आई कि इसराइल ने ये बताया है, ये तस्लीम किया है कि कार्रवाई ईरान के अंदर से हुई है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि वो जिस तरह यूक्रेन ने रूस के अंदर कार्रवाई का जो फार्मूला इख्तियार किया था, इसराइल ने भी शायद वही फार्मूला इख्तियार किया इसराइल के दावे के बकौल। अब इस ज़मन में कई बातें सामने आती हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन उन पे बात करने से पहले एक मरतबा हमें अपने मुल्क की दिफाई सूरत हाल का जायज़ा लेना चाहिए और हमें एक मरतबा फिर शुक्र अदा करना चाहिए और अपनी दिफाई सलाहियतों पे हमें मज़ीद इत्मीनान का इज़हार करना चाहिए कि जिस तरीके से 6 मई को भारत ने पाकिस्तान में कार्रवाई की भी थी, फिर जिस तरीके से उसने ड्रोन्स भेजे और फिर जिस तरीके से 10 मई को उसने स्ट्राइक किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर पाकिस्तानी फ़ोर्सेस हमारे जो जानबाज थे अगर वो गाफिल होते, अगर हमारी इंटेलिजेंस ख्वाब गफलत का शिकार रहती, तो जो हिंदुस्तानी कार्रवाइयाँ थी उसके नतीजे में हज़ारों अफराद का जानी नुकसान हो सकता था और बहुत ज़्यादा तबाही फैल सकती थी। लेकिन चूँकि हम गाफिल नहीं थे और हमारी इंटेलिजेंस बहुत मौसर अंदाज में मौजूद थी और हालात का इदराक था और तैयारियां मुकम्मल थीं, सिर्फ दावे नहीं थे, तो सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि न सिर्फ उनके ड्रोन्स मार गिराए गए, उनके मिसाइल मार गिराए गए, बल्कि उनके तैयारे भी मार गिराए गए। और फिर जो जवाब दिया गया उसकी गूंज कई अरसे तक बाकी रहेगी। अब यहाँ पे सवाल ये ज़रूर पैदा होता है, सुबह से चैनल्स पे बात हो रही है तो ग़ालिबन यहाँ पे एक सवाल ज़रूर ये उठना चाहिए, इसराइल का हमला काबिल मज़म्मत है। इसराइल आलम इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसराइल किसी भी मुसलमान मुल्क को फ़ौजी लिहाज से ताकतवर होते नहीं देखना चाहता, ना देख सकता है, वो कार्रवाई करता रहेगा। और इसराइल से ज़ाहिर है हम तो, हमारे पास तो हम वो पासपोर्ट है जिसको हम कह सकते हैं कि दुनिया का वाहिद पासपोर्ट है कि जिस पे लिखा गया है कि सिवाय इसराइल के लिए बाकी तमाम दुनिया के लिए कारआमद है। ये इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी, अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि गाली है, और ये हम दे रहे हैं उसको, दुनिया में किसी मुल्क ने नहीं दी। तो हमारा तो इसराइल के मुतालिक यही ख्याल भी है, ये हमारी पॉलिसी भी है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान जो इसराइल के साथ भिड़ा हुआ है और धमकियों के तबादले भी हो रहे थे और वहाँ पे
حماس کے سربراہ کو مارا بھی جا چکا تھا، تو ایرانی انٹیلیجنس کو صورتحال کا صحیح ادراک نہیں تھا، تیاریاں نہیں تھیں، یا ایران کی دفاعی نظام میں کچھ کمزوریاں ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ کیا ایران میں اسرائیلی پراکسیز ہیں، اور اگر ہیں تو وہ کس قدر مؤثر اور مضبوط ہیں کہ وہ جب چاہے اپنی مرضی کی کارروائی کرنے کا سوچ سکتا ہے، اور وہ کارروائی پھر اس کی کامیاب بھی رہتی ہے. ان تمام امور پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ماہرین کا پینل ہیں ان میں شامل ہیں ڈاکٹر سید اختر علی شاہ صاحب ہیں، دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں، سیکیورٹی ماہر بھی ہیں، اور خیبر پختونخوا کے سابق انسپکٹر جنرل آف پولیس بھی ہیں. ماہر عالمی امور ڈاکٹر جمیل چترالی صاحب بھی ہوں گے، اور میڈیا ایکسپرٹ ہمارے مدثر الوی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ان سب سے کے سامنے صورتحال رکھیں گے، ان کی رائے لیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے، اور اس کے اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا کیا لائے عمل ہونا چاہیے. اس وقت پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے، اور پاکستان کو کہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور اس سے تقسیم مزید گہری ہوگی کہ نہیں، کچھ اور معاملات بھی آگے آئیں گے. اختر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ پلان پہ ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ تو صبح سے مختلف فورمز پہ اسی چیز پہ اپنی رائے کا اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن سر میں نے ایک چیز پہلے یہ پوچھنی ہے کہ تمام چیزوں سے قطع نظر اب تو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کیا ایران کی انٹیلیجنس کی یہ ناکامی نہیں ہے کہ اتنی ایک کارروائی ہوتی ہے؟ کبھی ذکر آتا ہے کہ 200 طیارے آئے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ایران کے اندر سے یہ ڈرونز ہم نے استعمال کیے ہیں. اصل صورتحال کیا ہے، اور اس میں انٹیلیجنس کی ناکامی کو آپ کس حد تک دیکھتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے گا. جی میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ اس کے متعلق تو پہلے سے یہ اندیشہ تھا اور خبر بھی تھی. جی. تو اسرائیل کسی وقت بھی ایران پر اٹیک کر سکتا ہے، اور ویسے بھی جو مدبر ہوتے ہیں، اسٹیٹس مین ہوتے ہیں، اور پورے جن کی بین الاقوامی اس پر نظر ہوتی ہے کہ جب لیبیا کے ساتھ کیا ہوا، عراق کے ساتھ کیا ہوا، پھر سیریا میں کیا ہوا، تو اس کے بعد سب سے بڑا پوٹینشیل تھریٹ کون سا رہ گیا؟ وہ ایران رہ گیا ان کے لیے. جی. تو وہ تو ان کو یہ اس کی تیاری، کیونکہ یہ اس کی سب کی آپ کو ہر وقت تیار ہو، اور خاص کر جب آپ خود بھی اعلان کر رہے ہیں کہ میں اسرائیل کو نہیں مانتا، میں اسرائیل کو ختم کروں گا. ایران بھی یہ کہہ رہا بالکل. جی. اور اس کی بالکل واضح پالیسی تھی. تو جب آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور ان کو بھی یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا تھریٹ اس وقت ایران ان کے لیے ہے، تو وہ تیاری. تو میرے خیال میں ان کو یہ تو اندازہ تھا کہ اٹیک کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو میں یہ کہوں گا جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، وہ اسرائیل کے مقابلے میں وہ اتنی مؤثر نہیں تھی اور نہ ہے کہ اس کا وہ مقابلہ کر سکتی. تو وہ ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو پینیٹریٹ کر گیا ہے. ہاں، البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے پہلے جو ان کے جرنیل کو مارا گیا تھا، اس میں بھی ایران کے اندر سے ان کو اطلاعات ملی تھی. تو ایک تو ہیومن انٹیلیجنس ان کا بہت زبردست ہے، ان کے گھر کے اندر بھی خرابی ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو ٹیکنالوجی اس کا جب ملاپ ہوتا ہے تو اس میں ان کو پھر برتری حاصل ہے. یہ بتائیے گا سر کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اسرائیل کے اس حملے کے پیچھے امریکہ کی منظوری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب تو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے. اگر یہ ساری چیزیں ملی بھگت سے ہو رہی ہیں تو کیا ایران تنہا اب امریکہ اور اسرائیل کا مل کے مقابلہ کر سکے گا؟ اور کیا ایران کو آپ عالمی سطح پر کوئی بہت بڑی عملی سپورٹ آپ کو ملتی نظر آتی ہے؟ جہاں تک ایران کا بین الاقوامی سطح پہ تو صرف یہ دیکھیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بیان جاری کر دیا ہے. جی. اور اس میں انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کو جنگ سے اجتناب کرنا چاہیے، اس کے شعلے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. لیکن جہاں تک باقی عملی سیاست کی بات ہے تو اس وقت تو مجھے ایران تنہا نظر آ رہا ہے. جی. اس کی بات صرف
रस्मी लिहाज से तो उसके हक में बयानात भी आते रहेंगे, मुख्तलिफ ममालिक देंगे, लेकिन जहाँ तक इजराइल के साथ जंग की बात है और मुकाबले की बात है तो इसमें इसको ये तनाई है इस वक्त। तो ये सूरत हाल तो क्योंकि उसके सबसे जो बड़े कुव्वत थी, उसके जो बाजू थे, वो सीरिया था जी बिल्कुल, उसको भी बेदस्तो पा कर दिया गया। वहाँ पर एक नई जो सूरत हाल हिजबुल्लाह भी थी। तो उस हिसाब से जो है फिर इसी तरह लेबनान में उनको गैर मुअस्सर कर दिया गया है, इराक में गैर मुअस्सर कर दिया गया है। तो ये इस तरह से इस वक्त मुझे नज़र आता है कि तनहा है। ईरान के अंदर भी आप अगर देखें, इस्राएली हमले के बाद कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे इस्राएली प्रॉक्सीज़ बड़ी मौसर अंदाज में मौजूद हैं। तो इसकी आपको क्या वजह नज़र आती है? क्या ईरान की मौजूदा रिजीम से वाकई लोगों की अक्सरियत अब या तो बेजार हो चुकी है या किसी कोई उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात या ख़दशात हैं कि इतनी मौसर प्रॉक्सीज़ वहाँ पर मौजूद हैं इसराइल की? ये मैं ये कहूँगा कि ईरान एक ज़माने तक इनक़िलाब ईरान आने से पहले जी तो हमेशा से अमेरिका के कैंप पे रहा है और उनकी बहुत बड़ी लोगों की तादाद पे अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, वहाँ पे उनके बिजनेसेस, उन्होंने पढ़ाइयाँ की हैं, उनके सिस्टम से लिंक अप थे। तो बहुत से लोगों ने जब इनक़िलाब की सूरत में दिल शायद उनका उनके साथ ना हो, लेकिन उन्होंने एक हकीकत को उस वक्त तस्लीम किया और बहुत सी डाइसेंटिंग वॉइस भी आई। तो वो इस किस्म के लोग तो वहाँ पर मौजूद हैं और वो अगर थोड़ी तादाद में भी हो तो वो एक प्रॉक्सी का किरदार अदा कर सकते हैं। प्रॉक्सी के लिए ज़रूरी है कि एक बहुत बड़ी अक्सरियत हो। आप ईरान के जवाबी हमले को पहले तो उसका जो एक सरसरी जवाबी हमला हमें ड्रोन्स की शक्ल में नज़र आया, उसके मुतालिक ये भी पता चला कि 185 किलोमीटर से ज़्यादा रफ्तार नहीं थी, मतलब इसराइल तक पहुंचने में उनको 5 घंटे लगने थे। एक तो ये इब्तिदाई जवाबी कार्रवाई के हवाले से भी बताइएगा कि क्या ये इतनी मौसर थी और क्या ईरान अपने दावों के मुताबिक वो जो कह रहा है कि हम दुनिया को हैरान कर देंगे, वाकई को बहुत बड़ी कार्रवाई इसराइल के ख़िलाफ़ कर सकता है? ये देखिए, हमारे इराक, अगर आपको याद हो, जब सद्दाम हुसैन इराक के सदर थे तो उस वक्त भी वो उन्होंने पहले कुवैत पे हमला किया, फिर जॉर्डन, तो उस वक्त भी वो बड़ी मिसाइल और वो हवा में पैट्रियट उसके मुकाबले होते थे, उसको नाकारा बना देते थे। तो वो ये जंग सारी टेक्नोलॉजी की जंग है। टेक्नोलॉजी में इस वक्त इजराइल और अमेरिका ये नंबर 1 पे है। वो मरीज के ऊपर और वहां पर जा रहे हैं, उनको मरीज से हर चीज नजर आ रही है वहां से वो। तो इसे आप अंदाजा खुद लगा लें कि ईरान अगर उन्होंने ये छोड़े तो उनको गैर मुअस्सर कर दिया गया, जिस तरह पहले इराक में किया था। वो पैट्रियट मिसाइल उसके मुकाबले में जो वो थे उन्होंने उसको गैर मुअस्सर किया था। तो आज भी वही सूरत हाल मुझे नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ ये भी बताइएगा कि क्या ईरान को आलम इस्लाम की उस तरह सपोर्ट हासिल है? आप इस्लामी दुनिया के रद्द-ए-अमल को किस तरीके से देखते हैं? और पाकिस्तान ने जो रद्द-ए-अमल दिया है, क्या इतना ही होना चाहिए? क्या हम ईरान के साथ खुल के खड़े हो सकते हैं? अब बात यह है कि एक इसमें किताबें भी लिखी गई है और एक किताब है कोल्ड वॉर विद इन इस्लामिक वर्ल्ड जी, इस्लामी दुनिया के अंदर सर जंग। तो उसके मतलब कहा जाता था कि इस सर जंग में एक की कमान कर रहा था ईरान और एक की कमाल कर रहा है सऊदी अरेबिया। तो इस वक्त आप देखें कि इन ममालिक के मफादात किसके साथ, मिस्र है, इराक है, सीरिया है, मुत्तहिदा अरब इमारात है, अमान है, ये तमाम कतर, ये सारे इनके मफादात किसके साथ जुड़े हुए हैं। हाल ही में अमरीकी सदर ने वहां पर जो दौरे किए और अरबों डॉलर के उन्होंने उनके साथ मुआहदे किए। तो इस वक्त तो जो नज़रियाती लिहाज से उनको तो ज्यादा खतरा ईरान से था। तो वो इस पे मेरे ख्याल में हिमायत
رسمی لحاظ سے تو اگر کوئی بل کر دے, عملی لحاظ سے مجھے مشکل نظر آتا ہے, کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات عامہ میں یا ملکوں کی جو فورن پالیسی ہے اس میں ایک آپ کی نظریاتی باتیں ہوتی ہے, آئیڈیالوجیکل ایک طرف حقیقت پسندی ہوتی ہے, اور اس میں ہمیشہ آپ پھر جب آپ اپنے قومی مفادات کو دیکھتے ہو کہ آپ کے قومی مفادات کیا ہیں تو اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہو. تو ہر ملک اپنے قومی مفاد کو دیکھتے ہوئے اس میں اپنے رضا عمل کو ظاہر کرے گا, صرف اخلاقی لحاظ سے نہیں ہوگا. پاکستان اور بھارت کا جب مقابلہ ہوا, جنگ ہوئی, تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی انٹیلیجنس بھی مؤثر رہی, پاکستان کے دفاعی سسٹم بھی. ایران اسرائیل اس تنازع نے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ پاکستان کی تیاریاں مکمل تھیں, پاکستان کی انٹیلیجنس مؤثر تھی, اور ساتھ میں یہ بھی ایک سوال اب اٹھایا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طریقے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کیا, وہ ایران اسرائیل کشیدگی کے خاتمے کے لیے وہ کردار ادا کیوں نہیں کر رہا؟ کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ایران فوجی لحاظ سے بہت کمزور ہے اور دنیا کبھی بھی طاقتور کا ساتھ نہیں چھوڑتی اور کمزور کا ساتھ نہیں دیتی؟ وہ پہلے تو جو آپ نے پاکستان کے حوالے سے بات جی یہ تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب تو دنیا نے یہ مان لیا ہے کہ پاکستان ہر خطرے کے لیے تیار تھا, بالکل, اور اس نے بڑے مثبت انداز سے جواب دیا, اور اینٹ کا کیا کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا, بالکل, اور یہی وہی وجوہات تھی جس کی وجہ سے ہندوستان اس بات پہ مجبور ہوا کہ اس نے سیز فائر پاکستان کے ساتھ کیا, اور ٹرمپ نے جو بیک چینل پہ کردار ادا کیا وہ بات اس نے مان دی. یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جو کمزوری ہے یہ ہمیشہ حملے کو دعوت دیتی ہے. تو اس وقت جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو جو ان کے بنیادی ایسٹس تھے جی ان کو دیکھو تباہ کر دیا گیا ہے. اصل چیز تو یہ تھی عراق میں کیا ہوا, جو ان کا بیسک, عراق کی بھی ایک لارجسٹ آرمی تھی اس وقت اسلامی دنیا میں, اس کے بھی نیوکلیئر فیسلٹیز تھی, وہ ڈیولپ کر رہا تھا, تو اس اسٹرکچر کو تباہ کر دیا, اسے اپنے مقصد کو طاقتوں نے حاصل کر دیا. تو اسی طرح سے جو ایران کے بیسک اسٹرکچر کو اس وقت کافی زچ پہنچی ہے. ان کے دیکھیں جرنیل ایک نہیں دو نہیں کتنے جرنیل, ان کے جوری جو ان کے اٹامک اس کے سربراہ ہیں سارے, ان کو سب کو وہاں پر ہلاک کر دیا گیا ہے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ایسے نہج پہ اس کو پہنچائیں گے, اس کے بعد پھر ٹھیک ہے کوئی اگر وہاں پر عجیب چیز لاتے ہیں, عراق کی طرف کوئی ماڈل بناتے, کیا کرتے, یہ پھر آگے دیکھ کر اس پہ ڈیپینڈ کرتے. لیکن یہ سارا سینیریو ہمارے سامنے ہے, جو لیبیا میں ہوا, جو عراق میں ہوا, جو سیریا میں ہوا. شاہ صاحب یہ اس پہ بھی ذرا بات ہونی چاہیے کہ ایران کی جو خارجہ پالیسی ہے یہ بھی, اس کی بھی جہت کبھی ہمیں واضح دکھائی نہیں دیتی. جب عراق کے خلاف امریکی کارروائی ہوتی ہے تو ایران امریکہ کا اتحادی بن جاتا ہے. جب افغانستان میں طالبان کے خلاف امریکی کارروائی ہوتی ہے تو ایران امریکہ کا اتحادی بن جاتا ہے, لیکن وہ ہمیشہ سے امریکہ کا خلاف کو اپنا سب سے دشمن بھی گردانتا ہے. تو ایران کے بھی اس خارجہ پالیسی کو, اس نقطے کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان ملکوں کے خلاف کوئی کام ہوا, ہم نے ماضی میں دیکھا عراق افغانستان کے خلاف, تو وہ تو کھل کے امریکہ کا ساتھی تھا اس وقت. وہ اس پہ میں یہ دیکھتا ہوں یہاں پر وہ جو میں نے کہا کہ کولڈ وار کی جو بات کی, سر جنگ, یہ ایک نظریاتی مسئلہ بھی ہے, مسلک کی مسئلہ بھی ہے. جی بالکل. اب ایران ایک خاص نظریے کا حامی ہے جی, اور وہ اس نظریے کو پوری دنیا میں اور خاص کر ان ممالک میں, اور اس کے وہ نظریاتی لوگ ان کے ساتھ وہاں پر عراق میں بھی تھے. تو باس پارٹی نے عراق کو قبائلی اور فرقہ وارانہ اسے اٹھا کر ایک عراقی نیشن بنایا,
جی لیکن ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ شاید وہاں پر جب باس پارٹی کو اور صدام حسین سب کو شکست ہوگی تو وہاں پر چونکہ اکثریت ان کی نظریے کے لوگوں کی تھی تو اس طریقے سے ان لوگوں کو وہاں پر حکومت مل جائے گی. تو وہ میرے خیال میں شاید اس لانگ ٹرم کے حساب سے میں کہوں گا کہ وہ شاید اس میں صحیح اس کا ادراک نہ کر پائے. آخری سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ ایران کو آپ کے خیال میں یہ جو اتنے عرصے سے عالمی پابندیاں ایران پہ لگی ہوئی ہیں اور ایران بظاہر تو یہی ظاہر کرتا رہا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑا ان عالمی پابندیوں سے، لیکن یہ جو کچھ آج ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان عالمی پابندیوں نے بھی تو ایران کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہوگا؟ وہ یقیناً اس کی تجارت کو زخم پہنچی، اس کی معیشت کو زخم پہنچی. جب آپ کی معیشت پوری مضبوط نہیں ہوتی تو آپ کیسے پھر آگے ٹیکنالوجی کو، اصلاحات کو، اس قسم کی چیزوں کو نافذ کر سکو گے. نیوکلیئر پلانٹ کو آگے لے جانا، اس قسم کی تنصیبات کو آگے لے جانا، ٹیکنالوجی کو، فوج کو زیادہ بہتر ایکوپ کرنا، تو یہ تو تمام وسائل کا کام ہے. تو وہ جب پابندیاں لگ گئی، جب آپ بین الاقوامی تجارت نہیں کر پاتے تو پھر اسے آپ کی معیشت کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور ایران کے ساتھ یہی ہوا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ٹائم دینے کا. بہت شکریہ، ویلکم. ناظرین آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ جو عالمی اقتصادی پابندیاں تھیں اس نے بھی ایران کو کافی کمزور کر رکھا تھا، اور ایک چیز پھر ثابت ہو گئی انہوں نے بالکل بجا فرمایا ہے جرم میں ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اگر ایران کی قوت، فوجی قوت آج مؤثر ہوتی اور امریکہ کو تھوڑا بھی یہ احساس ہوتا کہ ایران ایک مؤثر جوابی کارروائی اسرائیل کے خلاف کر سکتا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فی الفور مداخلت کرتے اور جنگ بندی کرواتے، نہ کہ ایران کو دھمکیاں دیتے. جس طرح ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے ایران کو واضح کیا ہے، دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے فوری ہماری بات نہ مانی تو ایرانی سلطنت کے سائے پارینہ بن جائے گی، ماضی کی ایک یادگار بن جائے گی، اور لوگ صرف اس کو ذکر سنیں گے. یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی کمزوری جب دشمن کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں پہ بھی عیاں ہو جائے. پاکستان نے جب بھارت کے خلاف ایک بھرپور جوابی کارروائی کی تو پھر دنیا کس طریقے سے مداخلت پہ اتر آئی تھی، حالانکہ اس سے پہلے امریکہ کا یہ کہنا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ دونوں ممالک کا آپس کا پرانا مسئلہ ہے، یہ جانیں ان کا کام جانیں. امریکی دفتر خارجہ نے بھی کچھ اس قسم کا بیان دیا تھا، لیکن مؤثر جوابی کارروائی نے پھر دوڑیں لگوا دی اور نیندیں حرام کر دی تھی. تو لیکن چونکہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایران چونکہ کمزور ہو چکا ہے، اس وجہ سے ساتھ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے ٹیکنالوجی کی بات، ایئر ڈیفنس سسٹم ہمیں دیکھنا ہوگا، پراکسیز کی بات ہوگی. اس کے اگر ہم دیکھیں کہ جب گھر کے اندر جب قوم متفق نہ ہو، جب قوم ہم آواز نہ ہو، جب قوم پوری طرح ایک ساتھ نہ ہو، تو اس کا نقصان وہی ہوتا ہے جو آج ہمارے برادر ملک ایران کے ساتھ ہو رہا ہے. ایران کے اندر مؤثر پراکسیز کی موجودگی اب واضح ہو چکی ہے، اور یہ ایک انتہائی خطرناک امر ہے. اور جو ہم کہتے ہیں نا، پنجابی کا ایک محاورہ ہے، منجی تلے ڈانگ پھیرنا. ایران کو اب اپنی چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیرنا یہ چاہیے کہ کون کون اندر بیٹھا ہوا ہے اس کا دشمن بن کے، بظاہر دوست لیکن دشمن بن کے. کیونکہ جب تک آپ اندرونی محاذ پہ خود کو مضبوط اور منظم نہیں کریں گے، متحد نہیں کریں گے، تو پھر آپ کے دشمن آپ کے اندرونی جو آپ کی پراکسیز ہیں، یا جو آپ کے ہم آسان الفاظ میں جو جاسوس بیٹھے ہوئے ہیں، اسی قوم سے تعلق رکھنے والے، آپ ہی کی قوم سے تعلق رکھنے والے، تو پھر مؤثر کارروائی نہیں کی جا سکتی. اسرائیل کہ اس کارروائی کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ معاملہ یہاں تک محدود رہے گا؟ مشرق وسطیٰ میں کئی مقامات پہ امریکہ کے اڈے ہیں، اور امریکہ کے بہت سارے اڈے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایران کے نشانے پہ ہیں.
किसी भी वक्त। लेकिन अब सवाल फिर वही पैदा होता है कि क्या आया ईरान अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचाने का रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएगा? क्योंकि अगर इसराइल के साथ साथ अमेरिका भी जंग में कूद पड़ा तो फिर तो खदशा ये है कि ये इस जंग का दायरा बहुत वसी हो जाएगा, फैल जाएगा, ईरान मैदान जंग बनेगा, नुकसान ज़्यादातर ईरान का होगा। लेकिन अगर ये जंग ख़ित्ते की दीगर ममालिक की तरफ फैलती है तो फिर सूरत हाल सिक्योरिटी की इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है। हमारे साथ हमारे जमील छताली साहब लाइन पे आ चुके हैं, उनसे भी रब्ता करते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपके तमाम मेहमानों को मेरी तरफ से सलाम। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया जी। ये बताइएगा कि आप तो सब कुछ आपकी नज़र के सामने है, इसका पस मंज़र भी, अब इसका पेश मंज़र भी, मुस्तक़बिल के मंजरनामे के हवाले से हमें ये बताइएगा कि पहले तो क्या ईरान कोई मुअस्सर जवाबी कार्रवाई की सलाहियत रखता है, और अगर वो कोई मुअस्सर जवाबी कार्रवाई करता है आया वो इसराइल के ख़िलाफ़ करेगा कि जो ख़ित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डे हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जा सकती है उसकी तरफ से? बहुत शुक्रिया। देखिए, आज की जो दुनिया है ये बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ जंगी मामलात में भी बहुत बदल चुकी है। इस रीजन में हम बहुत अरसे से, यानी अफगान जंग से पहले से बहुत सारे मामलात में हम प्रॉक्सीज को मुख्तलिफ शक्लों में देखते रहे हैं। और अब जो सैटेलाइट की टेक्नोलॉजीज दुनिया के बड़ी कौमों को मैसर हैं, वो आपकी लम्हा बलम्हा जो मोबिलिटीज हैं, जो मूवमेंट्स हैं, उनको मॉनिटर करती हैं। ये जो हमला हुआ है कल रात को, अगर आप इसके इमेजेस हम जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उन्होंने प्रिसाइजली बिल्डिंग में मौजूद किसी मखसूस जगह को निशाना बनाया है। जिस तरह हमने देखा कि जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में अटैक किया था तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह की हिकमत अमली बनाई थी। और अगर आप देखें तो ये वही अमेरिकन ब्लॉक है जिनका ये दावा है, यानी जो अफगानिस्तान में हमला हुआ, इराक में हुआ या बाकी दुनिया के ममालिक में जब ये वाक़यात पिछले 20-25 साल में हुए, तो उनका ख्याल है कि दुनिया एक यूनिपोलर वर्ल्ड है, उसके एलाइज हैं, और जहां जहां से उनको खतरा मैसर होगा, इससे पहले कि वो खतरा उनके लिए कोई रियल थ्रेट बने और उनके इख्तियार को चैलेंज करे, वो उससे पहले जाकर उन जगहों पर हमला करने का हक रखते हैं जी। इसी हमले के इसी हक के तहत इसराइल ने हमला किया है, और रियासतें जो इस हमले को ना रोक सके, मेरा नहीं ख्याल कि वो फिर काउंटर्स अटैक में उतना बड़ा थ्रेट बन सकती हैं। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के फिजाई हमले को ना रोकता तो आज शायद पाकिस्तान की सूरत हाल इन 2 हफ्तों में बहुत मुख्तलिफ हो चुकी होती। दुनिया की जो सुपर पावर्स है उनका इरादा बहुत मुख्तलिफ था। ईरान ऐसा करने में बज़ाहिर नाकाम नजर आ रहा है। ईरान उस खतरे को ना भांप सका, ना अपने आप को उससे महफूज रख सका, जिसकी बदौलत अब मुझे ईरान की बतौर रियासत वो सलाहियत तो नहीं नजर आती। ताहम अगर ये जंग तूल पकड़ती है तो जो रास्ते हैं, समंदरी रास्ते, जहां जहां पर मगरिब की तो नहीं कहूंगा क्योंकि उनके साथ ईरान के अलग से रिश्ते हैं, ताहम अमेरिकन और इसराइली मफादात को या उनके क्लोज एलाइज के बहरी जहाज़ों को, फौजी अड्डों को, जो यमन में भी हैं, जो कतर में भी हैं, मुख्तलिफ और रीजन में सराउंडिंग में हैं, उन्हीं को ईरान निशाना बनाने की कोशिश करेगा। और डर इस बात का है कि अगर ईरान अब की बार बतौर रियासत को लैप्स होता है तो वो ज्यादा खतरनाक होगा दुनिया के लिए बनिस्बत इसके कि ईरान बतौर रियासत किसी पर हमला करे। अच्छा, तो आप ये बताइएगा कि ईरान इस वक्त जो रद्द-ए-अमल आया है, अगर हम आलम इस्लाम की बात करें या चलें आलमी बिरादरी की बात करें, तो आप क्या समझते हैं कि ईरान इस वक्त इसको कोई अखलाकी सपोर्ट दुनिया की उस तरह हासिल है जिसकी तवक्को रखी जा रही थी कि नहीं, ईरान को हम इस वक्त सफारती महाज पर तनहा देख रहे हैं? देखिए, ईरान सफारती महाज पर तो काफ़ी तन्हाई का शिकार बहुत अरसे से रहा। यानी अगर हम पाकिस्तान ईरान के हवाले से देखें
تو ہم گیس پائپ لائن امریکن پریشر کے تحت نہیں بنا پائے، حالانکہ ہمارے ایران کے ساتھ بہت قریبی روابط ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ باقی دنیا کے ساتھ اس کی جو کاروباری اور سفارتی تعلقات ہیں وہ اینٹی امریکن بلاک کے ساتھ ہے، جو اس وقت اتنا طاقتور نہیں ہے. مستقبل میں اس کی گروتھ کی چانسز بہت ہیں، لیکن اس وقت نہیں ہے. اس مخصوص ایشو پہ جو 70-80 ہزار اموات غزہ میں ہوئی ہیں، دنیا کے بہت ساری طاقتیں اور افراد ایسے ہیں جو ان امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. وہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ اس کا ذمہ دار ایران کو بھی ٹھہراتے ہیں. تو ایسے صورت میں ایران کو ایک وکٹم کا درجہ تو بہت کم ملے گا. میرا نہیں خیال کہ جس طرح کسی بھی خود مختار ریاست پر حملہ ہوتا ہے اور دنیا اس کے حوالے سے آواز اٹھاتی ہے، ایران کے معاملے میں ایسا بہت کم سننے کو ملے گا. اس کی وجہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، اور ایک آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ ایران کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں بھی اس کی توجہ زیادہ تر بیرونی محاذوں پر مرکوز رہی. وہ جو 2 کیمپ عالم اسلام کے بنے ہوئے تھے سعودی عرب اور ایران کی قیادت میں، جس کا ذکر بار بار ہوتا ہے، تو کیا کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران کی توجہ بیرونی محاذوں پر زیادہ تھی، وہ اپنے اندرونی ڈیفنس سسٹم کو اس طریقے سے توجہ دے ہی نہیں سکا، یعنی مین پاور پہ اس نے توجہ دی اور ٹیکنالوجی پہ نہیں دی، اور اسی کا خمیازہ آج بھگت رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیے، جس طرح جو آپ نے پہلے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو وہ تو دنیا آج کل باہمی تعلقات پہ کھڑی ہے. ہم دیکھیں اس اور آپ کا الائنس کسی ایک کے ساتھ، کسی ایک گروہ کے ساتھ ہونا لازمی ہوتا ہے. چین اور امریکہ کے حوالے سے اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو ایران ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی واضح طور پر کھڑا نظر نہیں آتا. رشیا کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، لیکن رشیا کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے. تو ایران اپنے وسائل سے جتنی ٹیکنالوجی حاصل کر سکتا تھا اس سے زیادہ اس نے حاصل کی ہے. اس نے کافی وسائل انویسٹ کیے ہیں، ڈرون ٹیکنالوجی پر، میزائل ٹیکنالوجی پر. تاہم چونکہ اس کو ایک بیکنگ اس طرح کی کسی گلوبل پاور کی، چاہے وہ ٹیکنالوجیکل پاور ہو، اکنامک پاور ہو یا ملٹری پاور ہو، وہ نہیں ہے. تو اس کا سارا انحصار اپنی نظریاتی طاقت پر تھا، جو آپ کو ظاہرین کی شکل میں، آپ کو سماجی سپورٹ کی شکل میں تو آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں، لیکن وہ ٹیکنالوجی سفارتکاری میں آپ کے لیے اتنی زیادہ مفید ثابت نہیں ہوتی. آپ نے کہا کہ اگر ایران کی ریاست کو نقصان پہنچتا ہے تو اور ایران کی سالمیت ختم ہوتی ہے، یعنی ہم اگر یہ کہیں کہ ایران کے کچھ ٹکڑے ہو سکتے ہیں، تو وہ زیادہ خطرناک ہوگی صورتحال بنسبت موجودہ ایرانی حکومت کے. آپ نے یہ بات کس انداز میں کہی؟ یعنی وہ کیا خطرات ہو سکتے ہیں اگر ایرانی ریاست کولیپس کر جاتی ہے؟ تو خاص طور پر خطے کو، چونکہ ہمارے تو پڑوس میں ہیں، تو خطے کی سیکیورٹی کس حد تک پھر متاثر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس کی میں ایران کے ٹکڑے ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھ رہا. اچھا. تاہم ایران میں اگر مرکزی حکومت قائم نہیں رہتی، یعنی ایک چین آف کمانڈ نہیں رہتا، تو پھر جو وار لارڈز ہوتے ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں. تو پھر دنیا کے بس میں شاید یہ کافی عرصے تک نہ ہو کہ وہ ان وار لارڈز کو کنٹرول کر سکیں، جو چھوٹے چھوٹے یا بڑی بڑی قوتوں کے مفادات کے لیے چھوٹے چھوٹے گروہوں کی شکل میں ریجن میں ڈی اسٹیبلائزیشن کا باعث بنیں گی. چاہے وہ فرقہ وارانہ فسادات ہوں، وہ جو ہمارے سمندر میں جس طرح حملے ہوتے ہیں بحری قزاقوں کے، اس شکل میں ہوں. اچھا. اور جو ایران کی جوابی کارروائی اگر ہوتی ہے اور جنگ پھیلتی ہے یا جنگ طوالت اختیار کرتی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ اور ملک بھی نشانہ بن سکتے ہیں یا متاثر ہو سکتے ہیں. آپ کو یہ نظر آتا ہے؟ یعنی ہم مشرق وسطیٰ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جنوب ایشیا کو بھی دیکھیں گے. آپ اس تمام صورتحال کا حل اگر ایک ہفتے میں نہیں نکلتا
اور صورتحال طویل ہو جاتی ہے، یا یہ جو جنگ ہے یا جو لڑائی ہے جو بھی ہے یہ طویل ہو جاتی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے کون کون سے علاقے لپیٹ میں آ سکتے ہیں، اور اگر وہاں پہ لپیٹ میں آ سکتے ہیں تو پھر اس کے شعلے اور کہاں تک جا سکتے ہیں؟ لیکن ابھی جو حملہ، ہم اس کے دو حملے ہیں نا، ایک اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا، ایک جواب میں ایران اسرائیل پہ حملہ کرے گا۔ اسرائیل نے جو ایران پہ حملہ کیا، انہوں نے مخصوص ٹھکانوں کو، مخصوص افراد کو نشانہ بنایا، اس میں بھی کولیٹرل ڈیمیج کافی ہوا ہے، بچے خواتین مارے گئے۔ اس کے بدلے میں جو سینکڑوں میزائل ایران داغ رہا ہے وہ رینڈملی گریں گے، اس میں وہ پریسیجن، وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے نہیں، لہٰذا سویلین کیجویلٹیز زیادہ ہوں۔ ایسے میں سفارتکاری کے جو عوامل ہوتے ہیں وہ بیلنس جو ہوگا، وہ جو ٹلٹ ہوگا وہ اینٹی ایران ہوگا، اس صورت میں جنگی حوالے سے اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں کہ آپ نے سویلین کو نشانہ بنایا۔ اب اس کے بعد آپ کو وہ جو آپ کے وہ ہیں پارٹنرز ہیں، وہ اس میں آپ کو سپورٹ دینے کے قابل نہیں ہوں گے، ان کے پاس وہ مورل گراؤنڈ موجود نہیں ہوگا۔ تو ریجن میں ایران کے ساتھ مل کر اس جنگ کا حصہ بننے کی صلاحیت اگر کسی میں ہوتی تو ایران تک یہ نوبت پہنچتی نا۔ ایران سے پہلے 2-3 ممالک میں یہ کارروائیاں سیریا میں ہوئی، لبنان میں ہوئی، اسرائیل نے یہ کی، اور ایران کی باری آئی ہے۔ اب اس کے پیچھے پاکستان ہے اور اس کے بعد چائنا ہے۔ اب اگر چائنا اس میں کود پڑتا ہے اور کوشش کرتا ہے اقوام متحدہ کے لیول پر یا پاکستان یا دوسرے ممالک، تب تو یہ صورتحال ہمیں کسی نہ کسی شکل میں بین الاقوامی ہوتی نظر آتی ہے، جو مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ نہ پاکستان اس وقت اس کا متحمل ہو سکتا ہے، نہ چائنا یہ کرنا چاہے گا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ کوئی اور ریاست اس میں ایسا سچ کھڑی نظر نہیں آئے گی۔ جو میکسیمم جو تھا وہ ترکی کے صدر کا بیان تھا، جو اس نے کہا کشیدگی کو روکا جائے، بس یہ اس سے بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ٹائم دینے کا ہمیں۔ آپ نے سنا جمیل چترالی صاحب نے جو ہمیں اپنی رائے دی، یا جو ہم کہہ سکتے ہیں ان کا تجزیہ ہے، اس میں ہمیں جو چیزیں اہم نظر آتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ فی الوقت ایران سفارتی محاذ پر تنہائی کا شکار ہے، اور وہ ابھی سے نہیں بہت پہلے سے ہے، اور اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ اب سامنے آنے لگے ہیں۔ یہ جو سفارتی تنہائی ہوتی ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، لیکن سوال یہاں پہ ایک یہ بھی پیدا ہوتا ہے، ہم اپنے اگلے مہمان سے ضرور یہ پوچھیں گے کہ کیا اسرائیل اور ایران کی کشیدگی کم یا ختم کرانے میں امریکہ کے علاوہ، یعنی عالم اسلام میں، اسلامی دنیا میں تو کئی ایسے ممالک ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، ترکی ہے، ہم قطر کی بات کر سکتے ہیں، ہم قطر تو نہیں، ترکی ہے، اور پھر کچھ اور عرب ممالک ہیں، قطر بھی اس میں رول پلے کر سکتا ہے۔ تو آیا اسلامی دنیا یہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار نظر آتی ہے؟ عالم اسلام میں ایسا کون سا ملک ہوگا جو پہل کر سکتا ہے، جو اسرائیل اور ایران دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا عامل ہو؟ اور ساتھ میں فی الوقت ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ چین اور روس ابھی کسی فریق کا ساتھ دینے کی پوزیشن میں نظر نہیں آتے، یا انہوں نے جان بوجھ کے خود کو ابھی الگ تھلگ رکھا ہے۔ روس تو پہلے سے پھنسا ہوا ہے، اور چین جو ہے وہ ظاہر ہے بہت زیادہ مجبوری نہ ہونے کی صورت میں وہ کبھی کارروائی نہیں کرے گا۔ پاکستان کی بات الگ ہے، پاکستان کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے، جو ایک رابطہ ہے، وہ بہت مؤثر ہے۔ مدثر الوی صاحب لائن پہ آ چکے ہیں، ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ صورتحال آپ کی نظر کے سامنے ہے۔ میرا پہلا سوال اب جنگ کے خاتمے کی طرف ہوگا، باقی میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے تو ظاہر ہے اپنا وزن سارا اسرائیل کے پڑے میں ڈال دیا ہے، چین اور روس کا محتاط رد عمل آیا ہے، تو کیا اسلامی دنیا میں کوئی ملک ایسا ہے جس کے اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہوں اور ایران کے ساتھ بھی ہوں، وہ ان دونوں کو بٹھا سکتا ہے کشیدگی خاتمے میں؟ کوئی عالم اسلام کی طرف سے بھی کوشش ہو سکتی ہے کہ نہیں؟
اچھا سر، مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ سارا ہے ہی عالم اسلام کا نا، جی کہ اگر ہم یونائٹ ہوں کسی بھی ایک ایجنڈا پہ، بھلے وہ کچھ ایسے جو مذہبی معاملات ہیں، فرقی معاملات ہیں، ان سے ہٹ کے ایک اگر واضح ہی نقطہ نظر اپنایا جائے صرف اور صرف دفاعی اعتبار سے، تب ہی چلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلم امہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک دوسرے کو تعاون کر رہے ہیں اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کام آئیں گے۔ اب ہماری صورتحال یہ ہے کہ مڈل ایسٹ خود سپلٹ ہوا ہے، اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کچھ ایسے ممالک ہیں جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایون آگے افغانستان یا یمن یا شام یا عراق، تو آپس میں یہ پرابلمز ہمارے جو ہے وہ سالو نہیں ہوتے۔ تو ہمارا اکٹھا ہونا ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہوگی، جو کہ اس وقت نہیں ہے۔ یعنی مرد کے ساتھ ہمیں اسلام مسلمان ممالک ہیں، امہ ہیں، لیکن ایک دوسرے کی دفاع کے لیے ہم جو ہے وہ سٹینڈ نہیں لے سکتے۔ ایون دین ہماری جو انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا، اس وقت بھی مڈل ایسٹ سے وہ رسپانس نہیں آیا جس کی ہم توقع کر رہے تھے۔ تو اسی طرح ہی افغانستان پہ جب حملہ ہوا تو بھی ملا جلا رجحان آ رہا ہے، کوئی کلیئر کٹ جو جسے کہتے ہیں نا کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایک موقف مؤثر ہو اور اخبار عالم جو ہے اس کے خلاف کھڑے ہوں، جارحیت کے خلاف، وہ نظر نہیں آیا۔ البتہ یہ پاسبل ہے کہ دوسری قوتیں جو امریکہ کی اجراداری یا اسرائیل کی اجراداری اپنے اس خطے میں یا عالمی طور پر نہیں دیکھنا چاہتی، وہ یقیناً اس میں آئیں گی، اور اس میں روس اور یوکرائن کے جو جنگ ہے اس تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے کہ روس کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اسرائیل نے جو ہے ایران کو بھی ٹارگٹ کر دیا ہے۔ تو جنرلی دیکھا جائے تو جو امریکن انفلوئنس ہے، اسرائیلی انفلوئنس ہے، وہ علاقے میں اپنی جو ہے وہ سلطنت قائم کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا رسپانس بھی آئے گا، کیونکہ ضروری نہیں کہ امریکہ کو ہر طرف سے سپورٹ ملے اور جو ہے وہ اسرائیل کو کھلی چھٹی دی جائے تاکہ وہ جو علاقے میں اپنی جارحیت کا جو ہے وہ قائم کرے۔ اس سے پہلے بھی مسلم امہ تب کدھر تھی جب فلسطین کا معاملہ ہے اور غزہ کو جو ہے وہ بالکل تباہ برباد کر دیا گیا۔ فلسطین کا جو ہے وہ اتنا نقصان ہو گیا کہ جتنا آج تک کسی کے تصور میں کبھی نہیں ہوا، لیکن تبھی بھی اقوام عالم میں سے کوئی بندہ، خاص طور پر مسلم امہ جس کو کہا جاتا ہے، جس کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ کدھر ہے؟ وہ سوئی ہوئی ہے مسلم امہ، وہ کدھر ہے؟ ہمیں تو کہیں کم از کم نظر نہیں آ رہی۔ کم از کم دفاع کی حد تک، ایک دوسرے کی سلامتی کی حد تک اکٹھا ہونا پڑے گا، نہیں تو کل اسرائیل نے اگر آج ایران پہ حملہ کیا ہے تو اسرائیل کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر آج اسرائیل کو جواب نہ ملا تو اسرائیل کہیں کسی کو نہیں۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ آخر اتنے ٹارگیٹڈ حملے جب اسرائیل نے کیے ہیں کہ اس کے جرنیل اور اس کے جو دفاعی تنصیبات تباہ ہو گئی ہیں، تو پھر یہ تو ایک سوالیہ نشان ہے کہ جو ایران کی جو قوت ہے، ایران کی جو طاقت ہے، جس کا ہمیشہ سے ایران جو ہے وہ تذکرہ کرتا رہا ہے، وہ کہاں ہے؟ آخر کہیں نہ کہیں تو فیلئر آیا ہے کہ اس کے جنرل جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، اس کے جو ایسے حساس تنصیبات جو ہے وہ تباہ کی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو فضائی حملہ ہوا 200 کلومیٹر، بھی میں کوئی ڈیٹیل پڑھ رہا تھا تو 200 جو جہاز تھے وہ جس سے حملہ آور ہوئے، ان کو 1500 1800 2000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ہوا ہے۔ تو آخر کہیں سے کہیں تو اس کو سہولت ملی ہے، ری فیولنگ ان کو چاہیے، کہیں ان کو اڈے چاہیے جہاں سے وہ پرواز کر کے دوبارہ آئے ہیں۔ تو اتنا میسو جو اٹیک ہوا اور اس کے بارے میں علم نہ ہونا، یہ میں کہتا ہوں انٹیلیجنس فیلئر بھی ہے، اور دفاعی حوالے سے جو ہے وہ ویک جو ہے حکمت عمل نہیں متصر صاحب، یہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو ایرانی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کچھ زیادہ ہی یا تو خوش فہمی کا شکار تھی یا غلط فہمی کا شکار تھی کہ جب حماس کے سربراہ کو جس طریقے سے ایران میں شہید کیا گیا وہی طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے یہاں پہ بھی، تو جنرل سلیمانی جو تھے، ہاں وہی میں کروں، تو کیا اس کے باوجود ایران کو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی تیاری وہ نہیں تھی جو اس کے دعوے تھے؟ یہ ہمیشہ سے کہا جاتا رہا ہے، جو کیجول انداز میں ایران کے حوالے سے کی باتیں تو بہت ہوتی ہے لیکن عمل نہ ہو سکا۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایران کی طرف سے کوئی جو ہے وہ میزائل حملہ بھی کیا گیا تھا اسرائیل کی طرف، بالکل کہا جاتا ہے کہ 200 یا 400 جو بھی میزائل تھے، لیکن ان میں سے ایک بھی ٹارگٹ پہ نہیں لگا، کوئی نقصان نہیں اسرائیل کو ہوا۔
تو اس سے اندازہ ہونا چاہیے تھا اس وقت بھی ایران کو کہ ان کا جو حکمت عملی ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی، اور اسرائیل کا جو دفاعی نظام ہے ہاں اس کو وہ بالکل پیچھے نہیں کر سکا ان بالکل کا۔ تو اس کے اچھا اصل رولا کس چیز کا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اور باقی ویسٹرن کنٹریز یہ نہیں چاہتے کہ جو ایران کا جو دفاعی نظام ہے وہ مضبوط ہو، خاص کر کے نیوکلیر جو پروگرام ہے وہ نہ ایران کمپلیٹ کر سکے، جس کی وجہ سے اگر وہ نیوکلیر پاور حاصل کر لے گا تو پھر وہ ناقابل تسخیر ہو جائے گا یا اس کی پاور قوت بڑھ جائے گی۔ تو یہ ساری جو اسٹریٹجی بنائی گئی ہے بیسیکلی یہ اس کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے اس کے نیوکلیر پروگرام کو کی گئی وہ ہے۔ اس کے لیے تھی میرے خیال سے جی ایران نے کہیں نہ کہیں غلطی ضرور کی ہے کہ اس کی اس اسسمنٹ غلط تھی، انٹیلیجنس ویک تھی، یا ان کا دفاعی جی نظام جس کو S-300 ان کے پاس ہے تو S-300 وہ نہیں کام کر سکا۔ اور یہ ذرائع کہہ رہے ہیں، کنفرم تو نہیں ہو سکا، ذرائع کہہ رہے ہیں، اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ایران کے اندر سے ہاں ایران یہ میں دعویٰ حملہ سامنے کیا آیا ہے، گیا۔ بالکل بالکل یہ بڑا یہ خطرناک بڑی چیز ہے، خطرناک یہ بات خطرناک ہے، چیز ہے، سر، بالکل یہ بالکل خطرناک بات ہے کہ دیکھیں آپ کے ملک میں دہشت گردی کے معاملات واقعات تو عموماً چلیں جی جی اکا جی دکا ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس قسم کی منصوبہ بندی کہ ایران کے اندر ڈرونز لے کے گئے، ان کے اڈا بنایا اور اس سے وہاں وار ہیڈ لوڈ کیے، ٹارگیٹ یہ سیٹ کیے اور جو ہے ایک دم جو ہے ان کو آگے تباہ کر دیا بالکل گیا۔ بہت بہت شکریہ یہ مدثر صاحب، آپ کا ٹائم ہمارے پاس کم رہ گیا تھا۔ اگر جی آپ تیز ہو جی تو جی میں آپ کو اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے لیے سوچنے کی بات یہ ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے جی کہ آخر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری جو افواج ہے وہ انہوں نے کتنی جو ہے وہ بالکل بالکل یہی بات ہے، طریقے سے انڈیا کا مقابلہ کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، اب یہاں سے سوچنا چاہیے وہ لوگ جو دفاعی اداروں کے بارے میں بالکل جو غلط بار باتیں بار کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے۔ آج اگر ہم سوتے ہیں پرسکون نیند، وہ پاک فضائیہ کی جو ہے وہ انتھک محنت اور دفاعی اسٹریٹجی اور جو ہماری ٹیکنالوجی ہے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ آج بھی جو ہم پاک اسی لیے افواج محفوظ ہیں، بالکل بالکل کے بہت آواز شکریہ، عالمی معیار سے کم نہیں ہے، یہ بالکل بات بالکل ہمیں بیان یاد، ہوتی ہے۔ بالکل بہت شکریہ مدثر صاحب۔ جی مدثر علی صاحب کی اس بات پہ میں پروگرام ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ اگر پاکستان کا دفاع مؤثر نہ ہوتا، اگر پاکستان کی تیاریاں مؤثر نہ ہوتی، اگر پاکستان کے پاس بہترین انٹیلیجنس سسٹم، ایئر ڈیفنس سسٹم نہ ہوتا تو آج ہمارا بھی حشر ایران کی طرح ہوتا۔ شکر کریں، ہمیں اپنے رب العالمین کا، اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہماری افواج کی دفاعی صلاحیتوں پہ کسی قسم کا آپ کسی کو اگر کوئی شک کرتا ہے تو میرے خیال میں اس کو اپنے دماغ کا علاج کرنا چاہیے۔ جو کچھ ہم نے 10 مئی کو کیا، اگر ایران بھی ہم کے پاس ٹیکنالوجی ہوتی اسی طرح جس طرح ہمارے پاس تھی تو ایران میں یہ کام دوسری یا تیسری دفعہ نہ ہوتا۔ تو سمجھیے، یاد رکھیے گا، دفاعی ٹیکنالوجی کا حصول یا دفاع کو مؤثر بنائے رکھنے کے بغیر اس دنیا میں آپ سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو خدا کرے کہ اسرائیل اور ایران کی کشیدگی کا دیر پا کوئی حل نکل آئے۔ فی الوقت تو لگتا نہیں ہے، اگر صورتحال زیادہ بگڑتی ہے تو پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ہماری دعا ہے کہ دنیا میں امن و سکون کا پرچم بلند رہے، اور ہم ہمیشہ سے پاکستان نے امن کی بات کی ہے، پاکستان نے ہر جگہ پہ ظلم کی اور انسانی حقوق کی اور جارحیت کی مذمت کی ہے، آج بھی کی ہے، کل بھی کرتا رہے گا، کیونکہ یہی پاکستانی ریاست کا بنیادی اصول ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔